नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअतीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइक सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज की ये बाबरकत और अज़ीमुश्शान रूह परवर तक़रीब हुज़ूर नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल शहज़ादाए गुलगुकबा राकबे दोशे मुस्तफ़ा सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपके तमाम रुफ़क़ा अलैहिमुर रिदवान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इनेकाद पज़ीर है। स्टेज की जो ज़ीनत वो हमारी इस मस्जिद से मुताल्लिक़ उलमाए कराम उनकी जलवागरी है। बिलखसूस मुझे बतौर ख़ास हुक्म फरमाया मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान मदनी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल कुद्सिया ने मुझसे पहले, आपको मालूम है, हमारे इसी मस्जिद के जिन्होंने मुझे दावत दी, अल्लाह तबारक व तआला उनका इकबाल बुलंद फरमाए, मुअज़्ज़ज़ हस्ती और दीगर सनाखान भी जिन्होंने बारगाह रिसालत और बारगाह इमाम हुसैन में अपने अपने अंदाज में खूबसूरत नजराना अकीदत पेश फरमाया। मैं कोशिश करूँगा कि अपने मज़मून के साथ वफ़ा करते हुए दास्तान करबला का जो सबक हमें मिलता है उसको भी उनकी अज़मत बयान करने के साथ साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। इस अज़ीमुश्शान दास्तान को, कुर्बानी को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बाज़ आयात मैं बतौर मुक़द्दमा आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इनकी रोशनी में आपको मालूम होगा कि इस वाक़े का असल पस मंज़र क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। एक दूसरे मुकाम पे फरमाया, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या ये लोग सोचते हैं, गुमान करते हैं, इन्होंने कह दिया है हम ईमान ले आए हैं तो सिर्फ इतनी सी बात पे ही इनको जन्नत मिल जाएगी। हालांकि इनको अभी हमने
کسی قسم کی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے، ان کو کسی امتحان کی طرف ہم لے کے گئے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم، تم گمان کرتے ہو کہ تم بھی ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اور آگے کیا فرمایا؟ ولما یأتیکم، ابھی وہ تمہارے اوپر وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پہ آیا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا زبان سے کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا ہوں، اتنی سی بات پہ تمہیں جنت دے دیں گے، ابھی تمہیں آزمایا ہے ہی نہیں۔ اب پوچھتے ہیں مولا آزمائش کیا ہوتی ہے، کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یہ قرآن ہے، اس پہ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، ان کے جسموں کا کیما بنایا گیا ہے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں، ہم نے کس کس طرح ان کو آزمایا کہ دشمن ان کے اوپر ظاہری اعتبار سے غلبہ کر چکا تھا، تلواروں کے سائے ان کے سروں پر تھے، اور ایک وقت ان پہ آیا کہ وہ بے سر و سامان تھے، اور نیزے ان کی نوکیں ان کی گردنوں پر تھی، ان کی آنکھوں میں تھی، ان کے سروں پہ تھی۔ این ممکن تھا کہ کوئی اس نوک کا نشانہ بن جائے، تلوار کا گھاؤ آ جائے، اور بعض پر تو یہ وقت آیا ہے۔ آپ کبھی ان کی داستانیں پڑھیں، ان کے ناک کاٹ لیے گئے ہیں، آنکھیں نکالی گئی ہیں، ان کے کان کاٹے گئے ہیں، جسم کا ایک ایک رونگٹا لرز اٹھتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی گرم کنگیاں پھیری گئی ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، لیکن دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ زبان سے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، آزمایا نہیں، یا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں جاؤ گے؟ ہم نے تم سے پہلو کو آزمایا، اب آگے آؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہیں تمہارے کلمہ حق کہنے کے بعد ان آزمائشوں سے گزاریں گے، ضرور آزمائیں گے، ہر صورت آزمائش ہوگی۔ کس سے؟ فرمایا کہ پھلوں کی کمی کر دیں گے، خوف کو مسلط کر دیں گے، بیماری آ پڑے گی، غربت آ جائے گی، ضلالت ہو جائے گی کسی معاملے میں، اولاد چھوڑ جائے گی۔ اولاد اللہ کہتا ہے ہم لے بھی سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں، ہر قسم کی آزمائش کریں گے۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ فرمایا پہلے ہوں یا بعد والے ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کا دامن تھامنے والوں کو۔ جن کو اللہ نے صبر کی طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، وہی در حقیقت حسین ابن علی کے رستے کے راہی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر اتنے مصائب آئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اس وقت کے رسول بھی پکار اٹھے، اس وقت کے رسول اور وہ جنہوں نے رسولوں پہ ایمان لایا تھا وہ بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، مولا صبر کے ہم نے جتنے معاملے ہو سکتے تھے کر دیے، اب ہمیں کسی چیز کا انتظار نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، کب ہماری داد رسی ہوگی، ہمارا تو ہی ہے، ہم نے تجھی سے مانگا ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں،
عبادت تیری کرتے ہیں، صبر تیری خاطر ہے، مصیبتیں تیری خاطر جھیلتے ہیں، یہ سب کچھ تیری خاطر ہے، اب تیری طرف سے بھی ہماری کوئی داد رسی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ رسولوں نے کہا، ان کے غلاموں نے کہا، اوپر سے جواب آیا پھر الا ان نصر اللہ قریب۔ اے اہل ایمان، اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں اور رسولوں کے ماننے والوں، نہ گھبراؤ، جس مدد کا تم انتظار کر رہے تھے تمہارا امتحان مکمل ہوا، اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد خود تمہارا استقبال کرنے آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد خود تمہارا استقبال کرنے آ رہی ہے۔ اب ضروری کیوں ہے جی آزمایا جائے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب مصیبتیں آئیں، سب کچھ ہو جائے، وہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن وہ مصیبت کو نہیں دیکھتے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک پنجابی میں ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عقل مند اور دانا لوگ نعمت حاصل کرنے کے بعد نعمت پہ نظر نہیں رکھتے، بلکہ نعمت دینے والے پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو نعمت چلی جائے تو افسوس نہیں ہوتا، اور غم زدہ لوگ غم کی بجائے جس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے غم بھی ان کو پھر غمگین نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہم ہوں، ہمارا مال ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں مولا تیری ہیں نا، تو تو لے لے، تو ہمیں کیا غم ہے، ہم نے بھی تیری طرف آنا ہے۔ اب پوچھا اتنی آزمائشیں، اتنے مصائب کے جو پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ داستان کربلا بیان کر رہا ہوں، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ایک ہے کہ قصہ راگ الاپ کے بیان کرنا اور ایسے مسالے ڈالنا کہ جو حقیقت کے ساتھ تعلق نہ رکھتے ہوں۔ یہ داستان کربلا خطیبوں کی یا دیگر لوگوں کی جھوٹی روایات کی محتاج نہیں ہے، داستان کربلا خود اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہوئی ہے۔ یہ کیوں واقعہ ہوا ہے، کیوں اتنا بڑا مارکا رونما ہوا ہے کہ ایک طرف چند افراد کا قافلہ، 72 یا جتنے بھی وہ مختصر لوگ تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اسی قافلے میں چند بیمار ہیں، اسی قافلے میں آل محمد کی وہ پاکیزہ اور پردہ دار خواتین بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی رخت سفر لیا ہوا، باندھا ہوا ہے۔ تو کیوں یہ اتنی بڑی جماعت مقابل میں کھڑی ہے اور انہوں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ ان کے اوپر توڑ دیے ہیں؟ یہ کیوں واقعہ ہوا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان سکے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، بھاگتا کون ہے، کھڑا کون ہوتا ہے، تاکہ زمانے کو اللہ دکھا سکے حسین حسین ہوتا ہے اور یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تاکہ ہم زمانے کو بتائیں ایک طرف حسینی کردار ہوتا ہے، دوسری طرف یزید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ تاکہ سچے اور جھوٹے کو جان سکیں، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو سکے، حسین کا قافلہ الگ ہو جائے اور یزید کی کارستانیاں زمانے پہ بے نقاب ہو سکے۔ اس لیے ہم آزماتے ہیں۔ یہ داستان کربلا بھی انہی داستانوں میں سے ایک عظیم داستان ہے حضرات۔ اور داستانیں رقم ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن شہادت نواسہ رسول
یہ بعض چند اہم اعتبار سے دوسروں سے بالکل ممتاز ہے، جدا ہے، الگ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ آج سے نہیں، نہ ہی یہ 60 ہجری اور پھر سرکار کے زمانے میں تو چلے اس کو فضیلت ملی، بلکہ اس سے قبل حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو یا حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، حضرت نوح کی کشتی کا واقعہ ہو یا حضرت یوسف کے کنویں سے باہر آنے کا مسئلہ ہو یا حضرت آدم کا زمین پہ تشریف لانا ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، محرم الحرام حضرت آدم کے تشریف لے آنے کے بعد ہر دور میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، ایک الگ جداگانہ شان رکھتا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، جو اس کو مرتبہ، جو اس کو رنگ نواسہ رسول نے اپنی شہادت سے دیا ہے نا، 60 ہجری کے بعد پھر کوئی سال ایسا نہیں محرم آئے ذکر حسین نہ ہو، بلکہ اللہ نے اس مہینے کو امام کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے ان کے نام ہی کر دیا ہوا ہے۔ ہر سال امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ عظیم سبق دیتا جا رہا ہے، شہادت حسین سے اور زیادہ ہمیں درس ملتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سید ہیں، انڈیا سے ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حسین تیری شہادت پہ یہ رونے والے لوگ، حسین تیری شہادت پہ یہ رونے والے لوگ تیری حیات پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے، تیری حیات پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ These people are crying on your martyrdom، یہ تیری شہادت پہ روتے ہیں۔ Why don't they talk about your life؟ یہ تیری زندگی پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تیری زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمیں ہزار ہزار سبق دیتا جا رہا ہے، خدا کی قسم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور شہید ہوتے ہیں بے خبری کے عالم میں۔ نواسہ رسول بے خبری کے عالم میں نہیں، بلکہ باخبری کے عالم میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور شہید ہوتے ہیں، ان کی جائے شہادت ان کے شہید ہو جانے کے بعد لکھی جاتی ہے، لیکن نواسہ رسول کی شہادت ان کے شہید ہو جانے سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے۔ اور شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کی کیفیت، ان کی شہادت کا جو انداز ہے، اس کی تاریخ ان کے شہید ہو جانے کے بعد نقل کی جاتی ہے، لیکن نواسہ رسول کی شہادت کی تاریخ اور کیفیت ان کے شہید ہو جانے سے پہلے ہی بیان ہے۔ اور شہیدوں، ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی شہادت کو کوئی خطیب اچھے الفاظ میں بیان کرے، اس کا مرتبہ بیان ہو، اس کی کیفیت بیان ہو، اس واقعے کو، داستان کو نقل کرے، کوئی محرر جو ہے وہ تحریر کر دے، مصنف اپنی کتاب میں لکھے۔ اور شہید ہوتے ہیں، ان کے لیے ضرورت ہے کوئی مورخ تاریخ میں نقل کر جائے، کوئی اس کے بارے میں شعلہ نوائی کرے، خطیب، ادیب، مفتی، پروفیسر، ڈاکٹر، یہ سب لکھیں۔ ضروری ہے کہ اس کی شہادت کی عظمت واضح ہو۔ لیکن دوستو، نواسہ رسول کی شہادت نہ کسی خطیب کی محتاج ہے، نہ کسی مفتی کی محتاج ہے، نہ کسی پروفیسر کی محتاج ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی محتاج ہے، نہ کسی محرر کی محتاج ہے، نہ کسی مقرر کی محتاج ہے۔ نواسہ رسول کی شہادت تو خود امام الانبیاء ان کے شہید ہو جانے سے 50 برس پہلے اپنی زبان سے بیان کر چکے ہیں۔ اب جس کی شہادت خود محمد عربی بیان کریں، وہ کسی کی کب محتاج رہ جاتی ہے؟ یہ نواسہ رسول کی شہادت
ایک الگ شان رکھتی ہے. اور کیوں نہ ہوتی, سرکار کتنا پیار کرتے تھے. ان کی عمر مبارک 5 برس, امام حسن کی عمر مبارک 6 برس. یہ ایک یعنی کہ یہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کوئی 7 کہتا ہے کوئی 6 کہتا ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کی عمر صرف 5 برس اور امام صاحب امام حسن کی عمر 6 برس تھی جب سرکار نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا ہے. ان 6 سالوں کو یا 5 سالوں کو پڑھیں, کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا حسین یا حسن مصطفیٰ کے سینے سے جدا ہوئے ہوں. ہر لمحہ ذکر حسین سرکار خود کرتے تھے. میں آپ کو چند حدیث ذوق کے لیے, چونکہ سنت مصطفیٰ ہے ذکر حسین, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. دلوں کو قرار دیتا ہے ذکر حسین, روح کو تسکین دیتا ہے ذکر حسین, انسان کو معراج پہ لے جاتا ہے ذکر حسین, اس انسان کا مقدر جگاتا ہے ذکر حسین, سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرتا ہے تو ذکر حسین. میں سنا دوں آپ کو چند حدیث, ذرا سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سے. دونوں شہزادوں کی پھر الگ الگ باتیں ہیں, دونوں شہزادوں کی الگ الگ داستانیں ہیں. حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک دن سرکار ہمیں خطبہ دے رہے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی دوران جا الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران ویمشیان ویعثران. وہ دونوں آ رہے ہیں, انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. اب ننھی سرکار کی جو تصویریں ہیں, شہزادے ہیں, کتنا خوبصورت چاند زمین پہ اترے ہوں اور انہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوں. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. ذرا مدینے کی گلیوں میں چلو میرے ساتھ, آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے, نیا سوٹ لا کے پہناتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر خوش ہوتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ تمہارے نہیں, امام الانبیاء کے اپنے بچے آئے ہوئے ہیں. اچھا, سرکار نے دیکھا وہ دور سے آ رہے ہیں نا, تو ان کی جو قمیضیں ہیں نا وہ پاؤں میں اٹکتی ہیں, تو زمین پہ تشریف لانے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا زمین پہ گریں گے, وہ زمین پہ گرنے والے نہیں, وہ گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہیں, ہم ادب والے ہیں. وہ زمین پہ تشریف لانے لگے ہیں نا, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ادھر ہی چھوڑ دیا. خطبہ چھوڑا, سرکار ان کے پاس گئے. وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, ایک کو ایک بغل میں اٹھایا, دوسرے کو دوسری بغل میں اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, میرے اللہ نے واقعہ ہی سچ کہا ہے, یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, فتنہ ہے. انظروا ھذا الصبیین, ذرا دیکھو تو صحیح ان بچوں کو. سرکار کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح ان بچوں کو. یہ دونوں آ رہے تھے ویعثران, اور دیکھا کہ ان کے پاؤں میں ان کی قمیضیں اٹکی ہیں. فلم اصبر, سرکار کہتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا, مجھ سے نہ رہا گیا. میں دیکھوں میرا حسن ہے, میرا حسین ہے, میں کیسے انتظار کرتا, مجھ سے رہا نہ گیا. حتی قطعت حدیثی, یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو ادھر ہی چھوڑ دیا اور جا کے اپنے حسن کو سینے سے لگا لیا, حسین کو سینے سے لگا لیا. اتنا پیار کرتا ہوں. یہ ہے مجمع صحابہ میں سرکار کی محبت. اور پھر حضرات اسامہ بن زید کہتے ہیں میں ایک دن رات کو چلا گیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. میں گیا, میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی, باہر آئے, میرا کام تھا جو میں نے عرض کرنا تھا وہ ہو گیا. آدھی رات کو بھی جائیں غلاموں پہ یہ شفقت ہے, آدھی رات کو بھی لفظ نا نہیں آیا بلکہ بامراد لٹایا ہے. یہ ایک ہی دروازے کی شان ہے, وہ نبیوں کا تاجدار ہے, حسنین کا نانا ہے. اچھا کہتے ہیں میں نے دیکھا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ
علی شیء، کوئی چیز جس کو انہوں نے اس کے اوپر اوڑا ہوا تھا، کمبل اوڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا ما انت مشتمل علی شیء، اے میرے آقا آپ نے کیا اوڑا ہوا ہے، کیا چیز ہے جس کو آپ نے لپیٹا ہوا ہے؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کمبل ہٹائے بغیر کہ فلاں ہے فلاں ہے، یا سرکار نے ادھر جواب نہیں دیا فکشفہ، سرکار نے تھوڑا کندھے کا سہارا دے کے نا کمبل کو سرکا کے نیچے پھینکا اور فرمایا خود دیکھ لینا، خود دیکھ لے۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى فَخِذَيْهِ، ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے۔ رات کا پچھلا پہر، نواسو پہ شفقت دیکھو، رات کی تنہائی میں اندر بھی چھوڑ کے آ سکتے تھے نا، بچے ہیں سوئے ہیں اندر چھوڑ کے آ جاتے تاکہ آ کے باہر غلام کا کام ہو جاتا وہ چلے جاتے، لیکن نہیں، اسامہ کے ذریعے پوری امت کو پیغام دیا ہے ہم دن ہو پھر بھی حسین کو ساتھ رکھتے ہیں، دن ہو پھر بھی حسن کو ساتھ رکھتے ہیں، رات کی تنہائی ہو حسن نہ جدا ہوتا ہے نہ ہم سے حسین جدا ہوتا ہے، ہم گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں حسن و حسین میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، میں ان سے جدا نہیں، یہ مجھ سے جدا نہیں، میں اپنی بات چھوڑ سکتا ہوں اپنے نواسوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے حسن و حسین۔ سرکار نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اظہار کیا ہے اور فرمایا دیکھ اسامہ، ایک طرف میرا حسن ہے ایک طرف میرا حسین ہے، تو وہ محمدی کیسا جو حسن و حسین کے ذکر سے مر جائے؟ محمدی وہ ہے جو حسنی بھی ہے جو حسینی بھی ہے، اور سچا حسنی حسینی وہ ہے جو محمدی بھی ہے، اور یہ نصیب اللہ نے صرف اہل سنت کے دامن میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اہل سنت کے دامن کو یہ زینت بخشی ہے کہ ہم تمہیں اس کے ذریعے زینت دیتے ہیں، تم حسینی بھی ہو، تم حسنی بھی ہو، تم صدیقی بھی ہو، تم فاروقی بھی ہو، اسی لیے تو تم سچے محمدی ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ اسامہ کے سامنے سرکار کام وہ اپنے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ شان حسنین کی شروع ہو گئی ہیں۔ بیان کوئی آج کل کا خطیب نہیں کر رہا حضرات، بیان وہ کر رہا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار کہتے ہیں کل قیامت کے دن تمام لوگ خاموش ہو جائیں گے، میدان محشر کا خطیب صرف میں محمد عربی ہوں گا۔ وہ ایسے خطیب ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے خطابت فرمائیں گے، وہ نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سالار، وہ سید الانبیاء سید المرسلین کہہ رہے ہیں اسامہ تیرا کام تو ہو گیا ہے، لیکن ذرا یہ بھی پیغام لیتا جا، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، اور الہی صرف ان دونوں سے نہیں، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرتا جائے الہی تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ آج کل بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ان کو یزید کی مفت میں حمایت کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، یزید کی ان کو پتہ نہیں کون سی ان کے دل میں بات ہے۔ میں اور کوئی ایسا سخت لفظ تو نہیں بولتا ایسے ناہنجار شقی القلب لوگوں کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ایک دفعہ سرکار تشریف لائے تو حضرت امام حسین رو رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، تجھے پتہ نہیں حسین کا رونا مصطفیٰ کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ اور سرکار روئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، دھوپ تھی، تو سرکار خود ان کے لیے پانی لے کے گئے، اور حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی بچوں کو کھیلنے کے لیے تو لاتے ہو لیکن دھوپ سے بھی بچایا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے منہ میں اپنی زبان رکھی، پہلے امام حسن کے پھر امام حسین کے، یہاں تک کہ وہ ساقی کوثر کی زبان سے سیراب ہوئے ہیں۔ حضرات توجہ ہے آپ کی، یہ وہ ہیں جن کے منہ کے اندر سرکار نے اپنی زبان رکھ دی ہوئی ہے۔ اب حق حسن کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے
کیونکہ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں زبان مصطفیٰ سے ہی کلام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تیری میری بات تو نہیں نا کہ جی آج موئے مبارک کا ہم احترام کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں مسجد میں زیارت ہے, وضو کرتے ہیں, بعض لوگوں کا عقیدت کا تعلق کتنا, غسل کرتے ہیں, جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں, درود پڑھتے رہتے ہیں, بہت اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر خواب میں سرکار آ جائیں وہ خوش نصیب ہے, پھر جاگتی آنکھوں سے آ جائیں پھر اس کا ستارہ اور اونچا ہو جاتا ہے, پھر کسی کو سرکار کے زمانے کی شرف یابی ہو اس کا مقدر اور چمک جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نسبتوں کا احترام تو ہم کرتے ہیں, سبز گنبد سامنے آئے سینے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, مدینے کے در و دیوار کو ہم چومتے ہیں. یہ کوئی لا یعنی باتیں تو نہیں نہ ہوتی, یہ میننگ لیس چیزیں تو نہیں نا. کوئی دیواروں کو جا کے چومے, یہ دیواروں کو تو نہیں نا وہ چومتا. یہ مجنو جاتا ہے لیلا کے وادی میں اور کہتا ہے میرے گھر والوں کی یاد مجھے ستاتی نہیں ہے کیونکہ میرے دل میں وہ بستی ہے. اس کے علاقے کی در و دیوار کو چومتا ہے نا, تو کوئی پوچھتا ہے کہ مطلب تجھے لیلا سے ہے, چومتا دیواروں کو ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس نظر نہیں ہے نا, تمہارے پاس نظر ہو تو تمہیں دیواریں نظر نہ آئیں. یہ صاحب نظر لوگ ہیں جو مدینے کی دیواریں چومتے ہیں, دیواریں تو نہیں نہ ہوتی, وہاں تو نسبت مصطفیٰ نظر آ رہی ہوتی ہے, وہاں تو مصطفیٰ کے شہر کی ہوائیں ہوتی ہیں, فضائیں ہوتی ہیں. تو ان کو جا کے چومیں تو صاحب وہ جن کے دہن اقدس میں مبارک زبان اقدس آ جائے, براہ راست رکھ دیں. ان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جی. ان کو تو ان کے لیے ایک اور بات بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عراقی نے سوال کیا, کوفے کے رہنے والا تھا. سأل ابن عمر, اس نے سوال کیا فاروق اعظم سے, ان دم البعود یصیب الثوب, اس نے کہا مچھر کا خون کپڑے کو خراب کرتے ہیں, یا ایک روایت میں ہے کہ مچھر مارا جائے احرام کے اوپر تو اس کا کیا حکم ہوگا. آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے فرمایا انظر ہاذا, اس کی طرف دیکھو, الی ہاذا, اس کی طرف دیکھو نا, یہ جو سوال کر رہے ہیں ان دم البعود, مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. وقد قتل ابن رسول اللہ, اور قتل انہوں نے اللہ کے رسول کے بیٹے کو کیا ہوا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ہما ریحانتایا, فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں, من الدنیا, اس دنیا میں میری بہاریں ہیں, جن کو سرکار چوما بھی کرتے تھے, سونگا بھی کرتے تھے. بچوں کو چومتے تو ہو, سونگتے بھی ہو, تم نے کبھی سونگا ہے؟ لیکن سرکار کہتے تھے میری بہاریں ہیں, میرے پھول ہیں, میرے شہزادے ہیں. ان شہزادوں کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام حسن آئے, اور صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی تھے. تو صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھا لیا, اٹھایا, پیار کیا, لاڈ کیا, اور کیا فرمایا, بی ابی شبیہم بالنبی, اے میرے آقا کی تصویر حسن, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے, میری ماں میرا باپ تیرے اوپر فدا ہو جائیں, میں قربان کروں ان کے اوپر, تو رسول عربی کی تصویر ہے. یہاں پہ کوئی معزز ہستی ہو, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی دوست آپ کے پوتوں کو دیکھے, نواسوں کو دیکھے, وہ کہتے مینو یہ ابے دی تصویر نظر آتی ہے, یہ نانے دی مینو شکل نظر آ گئی, اس کے دادا کی مجھے تصویر نظر آئی ہے. تو صحابہ حسن و حسین سے اتنی محبت کرتے تھے, ان کو نہیں مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے, کہتے تھے یہ تو مصطفیٰ کی تصویریں ہیں. آگے صدیق اکبر نے فرمایا لیسا شبیہم بعلی, لیسا شبیہم بعلی, تو علی کی نہیں مصطفیٰ کی تصویر ہے. وعلی یضحک, پیچھے مولا علی شیر خدا مسکرا رہے ہیں سن کے, ابو بکر صدیق میرے حسن سے لاڈ کر رہا ہے, میرے حسن سے پیار کر رہا ہے. حضرات یہ شہزادے کیا ہیں؟ ان کی شان و شوکت
ان کی عظمت کا جو باب ہے وہ زمانے سے ایک الگ رکھا ہوا ہے. فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. یہ فرمایا نا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من احب حسینا احب اللہ حسین سبت من الاسباط. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور آگے فرمایا حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے، یعنی میری اولاد میں سے ایک اولاد ہے. یہ حضرت ابراہیم کے لیے جو دعا مانگی تھی نا، انہوں نے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم امامت تیری اولاد میں رکھیں گے. وہاں پہ والاسباط، والاسباط تو اس اسباط جمع ہے سبتن کی، سبت پیمبر یعنی رسول عربی کی اولاد، ان کے نواسے. تو یہ بھی ابراہیمی ہے نا، امام حسین بھی. سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے. تو فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا لطف ہے اس حدیث میں، کیا نظارہ ہے اس حدیث میں. یہ امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. کہتے ہیں یہاں پہ بہت ایک امیزنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار نے حسین کا ذکر ایک ہی حدیث میں 4 بار کیا ہے، 4 بار نام لیا. کہتے ہیں یہاں پہ ضمیر بھی استعمال ہو سکتی تھی. ایک دفعہ حسین کہنے کے بعد یہاں پہ اس میں اشارہ ہو سکتا تھا کہ الہی حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. اور وہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، لیکن ہر بار حسین 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 کہا ہے. مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ جتنا حسین کرو گے اتنا ہی کم ہوگا، جتنی حسین حسین کرو گے تمہارے مقدر جاگتے جائیں گے. یہ امام احمد رضا ہیں، ہمارے ہیں. سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سے. اور جو میں نے پہلے حدیث پاک پڑھی ہے نا، سرکار نے فرمایا ہما ریحانتائی، ہما ریحانتائی من الدنیا، دونوں میرے پھول ہیں، میری بہاریں ہیں. یہ بھی امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ واہ کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، حسین و حسن پھول. اعلیٰ فرماتے ہیں کیا لطف ہے یار اس حدیث میں. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار مصطفیٰ کا جی نہیں بھر رہا. ہر بار لفظ حسین سے ذکر کر رہے ہیں، ہر بار حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے. ہم ان کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں حضرات جن کی شان و شوکت کا یہ حال ہے کہ سرکار کے ان سے جو محبت کے انداز ہیں وہ بالکل زمانے سے جدا ہیں. کیسے بیان کروں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیتو، میں نے دیکھا، یمتص النبی لعاب الحسینی کما یمتص الرجل التمرہ. ایک ہے کہ سرکار کا لعاب لینا. یہاں پہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے آقا امام حسین کا لعاب اپنے منہ میں لے رہے ہیں، اور کس طرح مزے لے لے کر چوستے ہیں جیسے کوئی بڑا نفیس طبیعت کا بندہ کسی بڑی اعلیٰ قسم کی کھجور کو مزے لے لے کر چوس کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ ابو ہریرہ کا بیان ہے، میرا نہیں ہے، کسی مفتی کا، کسی پروفیسر کا، کسی ڈاکٹر کا نہیں. یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. محبت کا یہ انداز بھی زمانے نے کہیں اور نہیں پایا، خدا کی قسم. ان دونوں شہزادوں کی بات کیا کریں حضرات. ایک دفعہ دونوں شہزادوں نے تختی لکھی، خوبصورت خطاطی کی، خط لکھے اور لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں، بلکہ پہلے اپنی والدہ کی بارگاہ میں گئے. عرض کرتے ہیں امی جان ہماری جو تختیاں ہیں ان میں تھوڑا سا فیصلہ فرمائے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے. حضرت سیدہ پاک نے دونوں شہزادوں کی تختیاں دیکھی، دونوں کے چہرے دیکھے اور کہا کہ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی، اب ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے. تو کہا کہ آپ کے بابا جان آتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. حضرت علی شیر خدا تشریف لائے نا،
تو حضرت علی شیر خدا نے دونوں کی دیکھی. اب علی کے بیٹے تو ہیں، لیکن حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی ڈانٹا نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کوئی اور بات نہیں ہے، تو میری اولاد، لیکن میں اپنے بیٹے دیکھنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے نواسے بھی دیکھتا تھا. یہ سرکار کے نواسے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہادانی ابنایا وابنا ابناتی، الہی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور جب حسین ابن علی تشریف لایا کرتے تھے تو فرماتے تھے حسین کی قدر کرنا، اس کے اوپر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم وار کے رب کے راستے میں دیا ہوا ہے، یہ ہے میرا حسین. تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت علی شیر خدا نے دیکھا نا تو مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہم اللہ کے رسول پہ نہ چھوڑ دیں. اب علی ہیں ایک طرف، حسن ہے ایک طرف، حسین ہے، کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جب بارگاہ رسالت میں لے کے گئے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا دل رکھیں؟ حسن کو کہیں کہ تمہاری اچھی ہے تو حسین کیا سوچے گا، حسین کو کہیں گے تو حسن. تو سرکار نے فرمایا کبھی جبریل امین کو طلب نہ کر لیں. یہ شہزادے کائنات میں الگ نظارہ دے کے گئے ہیں، ان کے فیصلے کرنے عرش اعلیٰ سے جبریل حاضر ہوتا ہے، قدسیوں کا سردار آتا ہے، ملائکہ کا سید آ رہا ہوتا ہے، سارے نبیوں کا صحابی آتا ہے، اللہ کے رازوں کا امین آتا ہے. وہ آ کے پھر ایک موتی پھینکتے ہیں، وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. موتی ٹوٹتا ہے، آدھا حسن کی طرف جاتا ہے، آدھا حسین کی طرف جاتا ہے. یعنی قدرت کو بھی یہ ناگوار ہے، قدرت کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ایک طرف حسین الگ ہو جائے دوسری طرف حسن الگ ہو جائے. قدرت بھی دونوں کی محبت کا نظارہ زمانے کو دے رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کسی قسم کا فرق نہیں رکھا، حسن ہو یا حسین ہو. ایک دفعہ سرکار نے دونوں کے درمیان کشتی کروائی ہے، کشتی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے نا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو داد دیتے ہیں اور فرماتے ہیں شاباش نعمہ 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 حسن، شاباش بلے بلے میرے بیٹے حسن. حسین کو ٹانگ سے پکڑو، حسین کو بازو سے پکڑو، یہاں سے گراؤ. حضرت سیدہ پاک سیدہ ملکہ عالم حضور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھ رہی ہیں پردے کی اوڑ، تو کیا آواز دیتی ہیں ابا جان یہ حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، اور آپ حسن کی یہ حسین کی بجائے حسن کو داد دیتے ہیں، حسن کو کہتے ہو کہ بلے اور شاباش. حسین کے لیے بھی کچھ کہیں. وہ دل غمگین ہوا ہے نا، مسکرائے ہیں سرکار، مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹی گھبرا نا، ادھر میں بیٹھا ہوں دوسری طرف جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، میں حسن کے لیے داد دے رہا ہوں وہ حسین کے لیے داد دے رہے ہیں، میں حسن کو سکھا رہا ہوں وہ حسین کو سکھا رہا ہے. یہ وہ شہزادے ہیں حضرات. حضرت علی شیر خدا خود روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الرأس الى الصدر والحسین اسفل ما کان من ذلک، کہ امام حسن اپنے سر کے بالو سے لے کر اپنے سینہ مبارک تک، اور امام حسین سینہ مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ایک ایک رونگٹے میں اپنے نانا محمد عربی کی تصویر ہے. اور پھر امام احمد رضا بریلی کے تاجدار کا انداز کون کہتا ہے کہ امام احمد رضا کے ماننے والے محب اہل بیت نہیں. ہم تو تمہارے شعر پڑھتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ تمہیں دعویٰ محبت اہل بیت کا ہے اور شعر لکھنا بھی نہیں آتا. دعویٰ ان کی محبت کا ہے، اور ادھر آؤ دیکھو پھر جب امام احمد رضا الفاظ کے موتی لا کر اس کی ایک تسبیح لگاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے پانی کے قطرے نیچے گریں تو عرش اعلیٰ کے فرشتے لینے زمین پہ آ جائیں کہ امام احمد رضا کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، یہ ہوتی ہے شاعری، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین کا حسن، ایک صفت حضرت امام حسن دوسرے امام حسین ہے،
ان کا حسن تو مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دے رہا ہے. صاف شکل پاک ہیں دونوں کے ملنے سے یہاں حتے توام میں لکھا ہے دوور کا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے، کہہ دیں گے آپ بھی ذرا، تیری نسل پاک میں ہے، برکت ہو جائے گی. یہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ آنے والا ہے اور رات آنے والی ہے، تو ذرا سرکار کی محبت میں شامل ہو. تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہاں پہ ایک کو نور نہیں مان رہے، یہ میرا امام ہے، انہوں نے فرمایا تو عین نور ہے، تیری برکت سے تیرا سارا گھرانہ ہی نورانیت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا ہے. سارا گھرانہ نورانیت کے مرتبے پہ فائز ہے. ان کی عظمت، ان کے جو حضرات ان کی شانیں ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے. دل کرتا ہے کہ ساری احادیث بیان کروں، کون سی بیان کروں کون سی چھوڑوں، انتخاب کرنا میرے لیے مشکل تھا. ان کے اوپر تمام اہل اسلام نے اتنے اتنے فضائل کے باب باندھے ہیں. بلکہ علامہ بدر الدین عینی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسنین کریمین کے فضائل زمانہ بیان کرنے لگ جائے حصار میں لانا ناممکن ہے، مشکل ہے. کہتے قیامت کی صبح ہو جائے نبی کا مرتبہ تو بلند، نبی کے نواسوں کے اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہو. دونوں نواسوں کی عظمت کا حال یہ ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ کبھی ان کی حیات سے بھی کچھ لے لو، ایک درس لینا چاہیے. 25 حج پیدل کیے ہیں امام حسن نے، 25 حج پیدل کیے ہیں امام حسین نے. امام حسن نے زندگی میں 2 بار پورا گھر، سارا گھر رب کے راستے میں دیا ہے. امام حسن نے 3 بار زندگی کا آدھا مال رب کے راستے میں دیا ہے. امام حسین حوصلے کا پہاڑ تھے، فصاحت و بلاغت آپ کو اس میں مہارت تھی، علوم اللہ نے خاص عطا کیے ہوئے تھے. کیوں نہ ہوتے؟ آج ہم اپنے پیر کے بیٹے کے لیے کہتے ہیں پروردہ آغوش ولایت، یعنی ولایت کی آغوش میں اس کی پرورش ہوئی ہے. چاہے پیر کوئی بھی ہو ہم کہہ دیتے ہیں، ہماری عقیدت ہوتی ہے. اب حقیقت سے تعلق ہو نہ ہو یہ تو اللہ جانتا ہے نا، میں کسی کے پیر کو برا بلا نہیں کہتا، لیکن ہم کہتے ہیں پروردہ آغوش ولایت. حسین وہ ہے جو پروردہ آغوش نبوت ہے، حسن وہ ہے جو پروردہ آغوش نبوت ہے. نبوت کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی ہے. 6 سال کی عمر تھی امام حسن کی، لیکن کئی فرمان کرامت تھی آپ کی جو اپنے نانا سے سن کے ڈائریکٹ امت کو عطا فرمائے ہیں. یہ امام حسن کی کرامت تھی. امام حسین شہید کربلا، ایک دفعہ آپ کے پاس ایک حاجت مند آیا تو گھر میں کوئی مال نہیں تھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا انتظار کر. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کو ایک بھرپور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا جو ہے وہ بھیجا گیا. 3 تھیلیاں تھی جس میں 1,000 اشرفی تھی. آپ نے وہ اشرفی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور اتنا ہی اس وقت تھا، اس پر بھی معافی عطا کریں اور اپنے غلاموں میں تقسیم کریں، مزید میں انشاءاللہ تعالی ضرور بھیجوں گا. حضرت امام حسین شہید کربلا نے تینوں وہ اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کر یا دیناروں کی تھیلیاں اٹھا کر اس حاجت مند کو دی اور کہا کہ تمہیں جو انتظار کروایا ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہ تھوڑی حقیر سی رقم ہے، اس سے مجھے امید ہے تمہارا گزارا ہو جائے گا، قبول کر لو. یہ امام حسین شہید کربلا سخاوت کے سمندر تھے. اپنے چاہنے والوں کے اوپر جو ان کا کرم تھا وہ ایک الگ داستان تھی. کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین شہید کربلا نے اپنوں کو بھی قربان کیا، اپنے ان کے جانثار بھی، ان کے کیمپینین، ان کے ساتھی بھی وہاں پہ قربان ہوئے. ہر ایک نے ایک سے بڑھ کے ایک نے وہاں پہ قربانی پیش کی. آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، ان میں سے ایک ایک اپنا مقام الگ الگ رکھتا ہے. حضرات آپ تنہا شہید نہیں ہوئے،
آپ کے 4 بھائی اور بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کے ذکر کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو تم نے کیا مانا اہل بیت اطہار کو؟ دعویٰ محبت اہل بیت کا ہے۔ علی کے 2 بیٹوں کو مرتبہ اونچا ہے سیدہ پاک کی اولاد کا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہر ولی کی اولاد اس کی پشت سے ہوتی ہے، میں وہ ہوں جس کی اولاد علی کی پشت سے ہے، یا میری اولاد میری بیٹی کی طرف منسوب کی جائے گی، اور ہر اولاد کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے۔ حسن و حسین کا ولی میں آپ ہوں، میرے بیٹے ہیں، یہ مرتبہ جدا ہے۔ لیکن دوسرے بھی علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، ہاشمی ہے نا، اہل بیت ہے نا، علی کا خون ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ نا انصافی کرنی۔ آپ کو بھی اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے، آپ سے بڑا پیار کرتا ہو، آپ کے ایک بچے کو الگ کر کے تقسیم کر کے اس کو اہمیت دے دے اور دوسروں کو اگنور کرے، بلکہ ذکر سے بھی گھبرائے، آپ کہیں گے بھائی اچھا پیار کیا میرے ساتھ، میری اولاد کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ تو اکیلے حضرت غازی عباس نہیں، بلکہ وہاں پہ ایک ابو بکر بن علی بھی تھے، ایک عمر بن علی بھی تھے، اور غازی عباس کا سگا بھائی یعنی جو ماں سے بھی ایک ہے وہ عثمان بن علی بھی وہاں پہ شہید ہوا ہے۔ اور تجھے مروڑ پڑ جائے اس وجہ سے کہ یہ رسول عربی کے بلند ترین افضل ترین صحابہ کے ناموں پہ نام رکھے ہیں علی نے۔ اہل بیت اطہار نے یہ درس بھی دیا ہے کہ ہم نے اپنے نانا کے یاروں کا بھی ادب کیا ہے، ان کا بھی احترام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت اور صحابہ جدا جدا ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، کسی ایک کا ذکر کریں نا تو آپ کو کسی ایک مخصوص گروہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یا کسی دوسرے کا ذکر کرے تو کسی دوسرے گروہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ زبان کھولنا ہمارے لیے مشکل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں یا تو کوئی ایک رافضیت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے یا ناسبیت کا دے دیا جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو کشادہ کرو، عمر کا ذکر آئے یا حسین ابن علی کا ذکر آئے، یکم محرم کو آئے یا 26 ذی الحج کو آئے، 10 محرم کو آئے، 18 ذی الحج کو آئے، ہمیں ذکر سے غرض ہے، ہمیں کسی تاریخ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ذکر ہے ان کے کام سے، یوں ہوا یا یوں ہوا، ہمیں تو ان کے ذکر سے غرض ہے یار۔ ہمیں حسین ابن علی کا ذکر فاروق اعظم کی محفل میں ہو، خندہ پیشانی سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں۔ لیکن حسین کی محفل میں ان کے نانا کے دوستوں کا ذکر ہو تو تمہارے چہرے پہ سروٹ یا تمہارے چہرے پہ بل پڑے اور رنگ اڑے، پھر تم نے کیا مانا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا شہید تو بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جب تشریف لائے ہیں نا رن میں، میدان میں، تو امام صاحب ان کو بھیجتے وقت جوان تھے بالکل۔ غازی عباس کی عمر قریب 34 برس تھی، اور حضرت شہزادہ علی اکبر یہ اپنی مکمل شباہت میں مصطفیٰ کی تصویر تھے، اور جری جوان تھے، پہلوان تھے، بڑے اونچے قد تھے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس کی شان کا یہ حال ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا تو آپ کے جو قدم مبارک تھے نا، پاؤں زمین کو چھوتے تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ خط کھینچے جاتے تھے۔ اب بتائیں اس جوان کی طاقت کا، تلوار کا چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ کتنے یزیدیوں کو جہنم واصل کیا ہے انہوں نے تنہ تنہا، اور وفا کر کے بتائی ہے، ایسی وفا کی ہے کہ اب زمانے میں جب بھی وفا کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عباس با وفا ہے، غازی عباس علمدار با وفا ہے۔ قمر بنی ہاشم ان کا لقب ہے، کیونکہ مدینے کی گلیوں میں جب گزرتے تھے نا غازی عباس تو لوگ کہتے تھے کہ اگر خاندان بنو ہاشم کا کوئی حسین چاند دیکھنا ہے نا تو وہ عباس علمدار ہے، عباس بن علی ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جب جانے لگے نا تو پھر امام صاحب نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں
اور کہا الہی دیکھ تیری رضاؤں پہ حسین کس طرح راضی ہوا ہے، آج اپنے اس بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کرنے لگا ہے کہ جو تیرے پیارے حبیب کی صورت رکھتا تھا، ان کی شباہت رکھتا تھا، اور جب ہمیں تڑپ آتی تھی، جب ہم تیرے پیارے محبوب کو یاد کرتے تھے، جب ہمیں اپنے نانا کی یاد ستاتی تھی، ہم اس نوجوان کو دیکھا کرتے تھے۔ الہی تیری رضاؤں پہ میرا راضی ہونا دیکھ، میں اپنے اس شہزادے کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پہلے وار میں شہزادہ علی اکبر نے کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا ہے، کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد خیمے میں تشریف لائے ہیں، زخموں سے چور ہیں اور پانی نہیں ہے، اس وقت پانی موجود نہیں تھا، تو امام صاحب نے اپنی زبان رکھی ہے ان کے منہ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی فیض آیا ہے جو مصطفیٰ نے زبان رکھی تھی حسن کے منہ میں، جو مصطفیٰ نے زبان رکھی تھی حسین کے منہ میں، آج حسین نے اپنے بیٹے کے منہ میں رکھی ہے۔ یہاں تک اس کو چوستے رہے ہیں، تسلی ہوئی ہے، پھر گئے ہیں میدان میں، اور جاتے جاتے پھر انہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، شہید ہوئے ہیں۔ پھر نواسہ رسول انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قافلے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی سرپرستی میں پہلے ان کو کوفہ لے جایا گیا ہے، پھر وہاں سے دمشق شام، اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ واپسی ہوئی ہے۔ میں چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خاص امام حسین نے وصیت فرمائی، مجھے فرمایا دیکھو ہم شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات کو پلے سے باندھ لو۔ کہا ابا جان وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے نبی کی شریعت اور سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ شہادت کے وقت یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب ابن زیاد کے دربار میں ان ہستیوں کو جس انداز میں لایا گیا ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتی نا، وہ تو آپ سوچ ہی نہیں نہ سکتے کو۔ اور پھر جب یہ کوفہ پہنچے ہیں تو اہل کوفہ باہر نکل کے آہ و بکا کرنے لگے۔ اس وقت سیدہ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر سیدہ زینب کا جو آواز تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی شیر خدا آئے ہوئے ہیں، کیونکہ خود حضرت علی شیر خدا نے اپنی شہزادی کو پڑھایا ہے، اور کوفہ میں بڑا عرصہ یہ درس قرآن فرماتی تھی، عالمہ تھی، اور سرکار ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور سرکار خود کہا کرتے تھے کہ میری نواسی زینب اپنی نانی خدیجہ کی شباہت رکھتی ہے، یہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ پہ گئی ہے۔ سرکار بڑے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو گھٹی بھی تہنیک بھی سرکار نے فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ زینب اب اکیلے کئی مردوں والا کام تنے تنہا یہ اہل بیت کی علی کی شہزادی کر رہی ہیں، اور ہر بات کا خطبے میں جواب دیتی تھی، اور اتنا فصیح اور بلیغ ہوتا تھا کہ زمانے والے جو ہے گھبرا جاتے تھے۔ جب یزید بدبخت کے سامنے خطبہ دیا تو اس وقت اس نے صحیح بات ہے کہ اذانیں شروع کی ہیں، تو اشہد ان محمد رسول اللہ آیا نا، تو فرمایا کہ دیکھ لو آج بھی جس کا میناروں پہ نام بلند ہو رہا ہے اہل بیت ہم ہیں، یہ ہمارے نانے کا نام ہے، یہ ہمارے نانا جان کا نام ہے۔ حضرات میں اس قافلہ حسینی کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی صاحبہ کی عظمت کا یہ حال ہے، میری پھپھی صاحبہ کی عبادت کا یہ حال ہے کہ جب یہ قافلہ بارگاہ رسالت سے چلا تھا، پھر وہاں سے مکہ پہنچے، مکہ سے پھر ہم سرزمین کربلا میں اتارے گئے، سرزمین کربلا میں شہادتیں ہوئیں، کربلا کی شہادتوں کے بعد یہ قافلہ ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں گیا، پھر وہاں سے شام دمشق میں پہنچا، وہاں سے مدینہ واپسی ہوئی۔ فرماتے ہیں مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ واپسی، اس سارے سفر میں میری پھپھی کی ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، نہیں قضا ہوئی۔ میری پھپھو صاحبہ کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سیدہ زینب نے شام میں ہی قیام فرمایا ہے، وہاں ہی ٹھہر گئی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ مدینے آئی ہیں
پھر اپنے شوہر کے ساتھ واپس گئی ہیں۔ ان کا نکاح مبارک ہوا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر سے، اور ہوا تھا فاروق اعظم کے دور میں، اور ان کا نکاح فاروق اعظم نے پڑھایا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے نکاح پڑھایا، مولا علی بھی موجود ہے، مسجد نبوی میں نکاح ہوا، اور فاروق اعظم نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر علی کی بیٹی اور جعفر علی کا بھائی، اس کے بیٹے سے بڑھ کے پیارا اور حسین جوڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آل محمد کے نوجوان جو مقتل میں گئے ہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ حضرات، انہوں نے در حقیقت رب کی رضاؤں کو حقیقی معنوں میں اپنے اوپر تسلیم کیا۔ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، میری گفتگو اختتام کی طرف ہے بالکل۔ پھر جب سید الشہداء کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ تھا تو سیدہ زینب بیان کرتی ہیں کہ اس وقت ٹھنڈی ہلکی سی ہوا چلتی تھی، جسے پھوار کہتے ہیں، نمی تھی تھوڑی ساری، اور چاند زمین پہ اترا ہوا تھا، اتنا روشن چہرہ تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ ان کو پیش کیا گیا ہے، یہ جب تشریف لائے ہیں، ان کے سر مبارک ایک خوبصورت طباق میں رکھا ہوا ہے، تو جب ابن زیاد کے سامنے فرماتے ہیں، میں اس وقت دیکھتا تھا، مجھے حسین نہیں، وہاں پہ محمد عربی کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے ہیں پورے سرکار کی مشابہت تھی، پوری سرکار کی شبیہ تھی۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں ہوا چلنے کی وجہ سے ہلکی ہلکی داڑھی شریف جو ہے وہ حرکت کرتی تھی، ریش مبارک ہلکا ہلکا جو ہے وہ حرکت کرتی تھی۔ وہ ہمارے امام نے لکھا ہے نا، مولانا حسن رضا خان نے، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ سر کٹ کر بھی سر بلند ہے، سر تن سے جدا ہے پھر بھی سب سے اونچے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو سنا دوں یہ کلام، اگر آپ کا ذوق ہو تو، اس سے اچھا کلام شاید ہی کوئی ہو، ہوں گے بڑے بڑے اچھے، لیکن یہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مل کے پڑھیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، اور کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے،
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان۔ مل کے پڑھے تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے۔ بڑا قابل توجہ شعر ہے۔ اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا درمیان اہل بیت۔ مل کے پڑھے حشر کا ہنگامہ برپا درمیان، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں۔ اور یہ شعر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ مل کے پڑھے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، مل کے پڑھیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ ان تمام افراد پہ اللہ کی لعنت جو رسول عربی کے نواسے کے شہید میں ملوث ہیں، جنہوں نے شہید کیا، جو شہادت پہ راضی ہوئے، جنہوں نے اس کا سبب بننے میں کردار کیا، وہ افراد جنہوں نے آل رسول کا خون کیا، ان سب کے لیے ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ حالانکہ ہمارے آقا کو ساری اہل بیت پیاری ہے، ایو اہل بیتی احب الیک، لیکن یا رسول اللہ پوری اہل بیت میں کون پیارا ہے؟ فرمایا میرا حسن اور میرا حسین۔ سرکار پھر اس کو بار بار چومتے، یہ کہنے کے بعد پھر چومتے، پھر سونگتے، کہتے میرا حسن میرا حسین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے پڑھ لیں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ آخر پہ مل کے پڑھے یوں کہا کرتے ہیں سنی۔
دوران گفتگو جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئیں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.